आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से तैयार की गई है। आइमाए ताहिरीन की विलादत और शहादत के वाक़यात से तो हम किसी तौर पर आगाह ही हैं, इसलिए इन हस्तियों की विलादतों और शहादतों पर हमारी कोशिश ये होती है कि इन हस्तियों की सीरत और हयात तैयबा से कुछ ऐसे वाक़यात और ऐसे ज़ाविये आपकी खिदमत में पेश किए जाएं जिनसे अवामुन्नास को बहुत कम आगाही है। इसीलिए हमारी आज की ये वीडियो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सुलह के तनाजुर में तैयार की गई है। इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम सिर्फ वही नज़रियात और बयानात आपकी खिदमत में पेश करें जो तारीख की मुस्तनद तरीन अहले सुन्नत किताबों में दर्ज किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की वीडियो में क्या है। नाजरीन, तारीख तबरी जिल्द 2 सफ़ा 1 और मसूदी जिल्द 2 सफ़ा 426 और याकूबी की जिल्द 2 सफ़ा 214 पर बयान किया गया है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के फ़ौरन बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को, जो हज़रत अली और जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद अकबर थे, 40,000 अफराद ने कूफा में खलीफा मुंतखब करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। याकूबी और इब्न साद ने बयान किया है कि जंग सिफ़ीन, जो कि सन 37 हिजरी में सफ़र के महीने में लड़ी गई, उसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज में 70 सहाबी ऐसे थे जो जंग बदर में सरकार दो आलम के साथ हम रकाब थे। यानी जंग बदर के 70 असहाब रसूल ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ से जंग सिफ़ीन में हिस्सा लिया। हज़रत अली की उसी फ़ौज में 700 वो अफराद थे जिन्होंने सुलह हुदैबिया के वक्त रसूल पाक से तजदीद बैअत की थी, और इसके अलावा महाजरीन और अंसार में से 400 दूसरे अफराद भी शामिल थे। नाजरीन, इतनी बड़ी तादाद में रसूलुल्लाह के असहाब की इस जंग में शिरकत की वजह यह थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के कूफा आबाद करते ही सहाबाए कराम की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ आबाद और मुंतकिल होना शुरू हो गई थी। डॉक्टर हुसैन मोहम्मद जाफरी ने अपनी किताब द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ शिया इस्लाम, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, में बयान किया है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बैअत के वक्त यकीनन सहाबाए कराम की बहुत बड़ी तादाद भी इस बैत में शामिल रही होगी और उन्होंने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को नए खलीफा के तौर पर मुंतखब किया होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बैत के वक्त किसी भी पैदाशुदा मुखालिफत या एहतजाज का जिक्र किसी न किसी मौर्रिख ने ज़रूर किया होता। लिहाजा ये एक तस्लीम शुदा अमर है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को खलीफा मुंतखब किए जाने में असहाब रसूल की रजामंदी भी शामिल थी। असहाब रसूल रिज़वानुल्लाह अलैहिम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुराबतदारी और इमाम हसन मुज्तबा की फजीलत, और उस वक्त पूरे अरब में किसी एक शख्स का भी उनके जैसा ना होने से वाकिफ़ थे। इसीलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खलीफा मुकर्रर करने पर इत्तफाक राय देखने में आता है। अक्सर मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुशाबहत यानी रिजेम्बलेंस रखते थे, जिसकी वजह से सहाबाए कराम का दिली, रूहानी और कल्बी मीलान इमाम हसन मुज्तबा की तरफ बहुत ज़्यादा था। नाजरीन, डॉक्टर हुसैन मोहम्मद जाफरी अर्ली डेवलपमेंट ऑफ शिया इस्लाम में बयान करते हैं कि इराकियों की तरफ से खिलाफत इमाम हसन का इकरार और हिजाज, यमन और ईरान की तरफ से उन पर कोई एहतजाज या मुखालिफत ना करना हाकिम शाम के लिए बहुत बड़े ख़तरे का बाइस थे, जो कि हज़रत उस्मान की खिलाफत के खात्मे से ही इस कोशिश में थे कि उन्हें खिलाफत हासिल हो जाए। इब्न आसम कूफी ने जिल्द 4 सफ़ा 148 और तबरी ने जिल्द 2 सफ़ा 5 पर बयान किया है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से बैअत करने वालों के वफादारी के हल्फ में ये बात शामिल थी कि वो उससे जंग करेंगे जो इमाम हसन से जंग करेगा, और उससे सुलह करेंगे जो इमाम हसन से सुलह पर कायम रहेगा।
ناظرین، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حاکم شام کو حضرت عثمان کے بعد سے 5 سال کی انتھک محنت اور مسلسل جد و جہد کے بعد پہلی مرتبہ غیر متنازع اقتدار کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی۔ حضرت علی علیہ السلام اب چونکہ دنیا میں موجود نہ تھے، اس لیے اپنی خلافت قائم کرنے کے اقدام میں حاکم شام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ سب سے پہلے جو ہی خلافت امام حسن کی اطلاع حاکم شام کو ملی، اس نے اس امر کو تسلیم نہ کیا اور اپنے مکتوبات اور خطبات دونوں میں امام حسن کو خلیفہ نہ تسلیم کرنے کے اٹل فیصلے کا اعلان کیا۔ ابو الفرج اصفہانی اور یعقوبی نے جلد 2 صفحہ 314 پر بیان کیا ہے کہ حاکم شام نے اپنے بہت سے کارندے اور جاسوس کوفہ بھیجے تاکہ لوگوں کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خلاف بھڑکائیں اور متنفر کریں۔ یہ شامی جاسوس اور کارندے پہلے ہی یمن، حجاز اور ایران کے صوبوں میں مسلسل متحرک تھے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی کوفہ اور کوفہ کے ملحقات میں شامی جاسوس سرگرم عمل رہے تھے۔ تاہم حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حاکم شام نے جاسوسی کے اس نظام کو اور زیادہ مضبوط اور مؤثر کر دیا تھا اور اسے بہت بڑے پیمانے پر پھیلا دیا تھا۔ اسی جاسوسی کے موضوع پر امام حسن اور حاکم شام کے درمیان بے شمار خطوط کا تبادلہ ہوا ہے، اور ایسا ہی خطوط کا تبادلہ عبداللہ ابن عباس اور حاکم شام کے درمیان بھی ہوا، جسے یعقوبی اور کچھ دیگر مورخین نے بیان کیا ہے۔ بہرحال حاکم شام نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے شام، فلسطین اور مشرقی اردن میں اپنے تمام سالاروں کو طلب کر کے 60,000 فوج کے ساتھ امام حسن مجتبی علیہ السلام پر چڑھائی کر دی۔ ان تمام تیاریوں کی تفصیل آپ عاصم کوفی اور ابن ابی الحدید معتزلی میں پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب حاکم شام کی فوج کے حرکت کرنے کا علم امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ہوا تو انہیں بھی جنگ کی تیاری کرنا پڑی، اور اس سے پہلے کہ وہ یا تو اپنی حیثیت کو مستحکم کرتے یا اس انتظامیہ کی نئے سرے سے تنظیم کرتے جو ان کے والد کی شہادت کی وجہ سے منتشر اور متنفر حالت میں تھی، میدان جنگ کی راہ لینا پڑی۔ ناظرین، ڈاکٹر حسین محمد جعفری نے بیان کیا ہے کہ حاکم شام کے اس فوری اقدام کا مقصد دوہرا تھا۔ اول یہ کہ اسلحہ و طاقت کے اس مظاہرے سے امام حسن سے اپنی شرائط منوا لینے کی راہ سیدھی کی جائے، جبکہ دوسرا یہ کہ اگر یہ بات ناکام ہو جائے تو عراقی فوجوں پر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکیں حملہ کر دیا جائے۔ لیکن دراصل امام حسن علیہ السلام سے اپنی شرائط منوا لینے اور انہیں خلافت سے دستبردار کرنے کی نیت سے حاکم شام اپنی فوجوں کو لے کر آہستہ آہستہ عراق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو متواتر خطوط ارسال کر رہا تھا، جن میں وہ اس بات پر زور دے رہا تھا کہ وہ حق خلافت سے دستبردار ہو جائیں اور جنگ لڑنے سے گریز کریں، کیونکہ جنگ ہونے کی صورت میں اگر امام حسن مجتبی جنگ ہار جاتے تو حاکم شام کو صرف اقتدار اور اختیار تو ملتا، لیکن ایک غیر متنازع اور متفقہ علیہ حکمران ہونے کا قانونی جواز نہ مل سکتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر امام حسن مجتبی خلافت سے دستبردار ہو جاتے تو حاکم شام اس قانونی جواز کو بھی حاصل کر لیتا کہ جس کے تحت وہ یہ اعلان کرتا کہ امام حسن کی دستبرداری کے بعد اب وہی امت مسلمہ کا واحد حکمران ہے، اور اس طرح بنی امیہ کا موقف اور حیثیت مستحکم ہو جاتے۔ حاکم شام کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ ہو جانے کی صورت میں اپنی خاندانی روایات اور تربیت کے مطابق امام حسن مجتبی علیہ السلام اس معاہدے پر ہمیشہ قائم رہیں گے، اور تاریخی مآخذ پڑھنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حقیقتاً امام حسن مجتبی علیہ السلام نے حاکم شام کے ساتھ تحریر کیے جانے والے معاہدے کی ہمیشہ پاسداری کی، بلکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حاکم شام کی بقیہ 10 سالہ زندگی میں امام حسین علیہ السلام نے بھی اس معاہدے پر عمل کیا۔
ناظرین، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اہل عراق نے امام حسین علیہ السلام سے حکومت کے خلاف اقدام کرنے کے سلسلے میں ملاقات کی تو انہوں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ جب تک حاکم شام زندہ ہے انتظار کرے، کیونکہ امام حسن کا اس کے ساتھ معاہدہ برقرار ہے۔ ناظرین، امام حسن مجتبی اور حاکم شام کے درمیان جو خط و خطابت ہوئی، ان خطوط کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ وہ خطوط تاریخی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کو حاکم شام کے حکومت حاصل کرنے کے عزائم سے مکمل طور پر آگاہ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ان خطوط کی طوالت کی وجہ سے ان کے متن کا مختصر حصہ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ان خطوط میں امام حسن مجتبی علیہ السلام سے حاکم شام کا بار بار مطالبہ یہی تھا کہ وہ جنگ سے باز رہیں اور خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ دوسری طرف امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی حاکم شام کی ان چالوں کو خوب سمجھ رہے تھے، لہٰذا امام حسن مجتبی نے امام علی علیہ السلام کی اس منتشر قوت کو جس حد تک وہ مجتمع کر سکتے تھے کیا اور دوبارہ سے اکٹھا کر دیا۔ پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنی فوج کا بڑا حصہ لے کر کوفہ سے روانہ ہوئے اور مدائن پہنچے، جہاں وہ شہر کے مضافات میں ٹھہرے، جن کو سابات کہا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبی کی طرف سے قیس بن سعد بن عبادہ، جو صحابی رسول سعد بن عبادہ کے بیٹے تھے، اپنے 12,000 کے ہراول دستے کے ساتھ حاکم شام کی فوج کے آمنے سامنے مقام مسکن پر پہنچ چکے تھے۔ یعقوبی نے بیان کیا ہے کہ حاکم شام نے قیس کو 10 لاکھ درہم کی رشوت دینے کی کوشش کی اور شرط رکھی کہ وہ امام حسن کی فوجوں سے الگ ہو کر حاکم شام سے آ ملیں۔ قیس نے یہ کہتے ہوئے نہایت نفرت سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ کیا تم مجھے میرے دین سے بھٹکانا چاہتے ہو؟ ناظرین، جس وقت قیس مقام مسکن پر امام حسن مجتبی کی فوج کا انتظار کر رہے تھے، عین اس وقت مقام مدائن پر امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ ان کی فوج کے ایک حصے نے ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی، ان کے خیمے کو تاخت و تاراج کر کے ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس واقعے کے مورخین نے بہت سے رخ بیان کیے ہیں۔ طبری کے مطابق امام حسن مجتبی کی فوج میں کسی نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ قیس قتل ہو چکے ہیں اور ان کی فوج بھاگ گئی ہے اور اب اس فوج کو بھی بھاگ جانا چاہیے۔ اس کے بعد امام حسن مجتبی کا خیمہ لوٹ لیا گیا اور خود ان پر بھی حملہ کیا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے۔ اسی واقعے کی دوسری تعبیر یعقوبی نے بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو ہی امام حسن مدائن پہنچے، حاکم شام نے مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ ابن عامر اور عبد الرحمن بن ام حکم کو اپنی طرف سے امام حسن کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ امام حسن سے گفتگو کے بعد جب یہ لوگ ان کے خیمے سے رخصت ہوئے تو باہر نکل کر انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ امام حسن حاکم شام کے حق میں دستبردار ہونے پر راضی ہو گئے ہیں، جس پر امام حسن کی فوج مشتعل ہو کر ان پر ٹوٹ پڑی اور ان کے خیمے کو لوٹ لیا۔ یعقوبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل حاکم شام نے امام حسن کی طرف اپنے آدمی اس لیے بھیجے تھے کہ وہ یہ خبریں پھیلا دیں کہ قیس کی حاکم شام سے صلح ہو گئی ہے اور قیس ان کے ساتھ جا ملے ہیں۔ ناظرین، ادھر دوسری طرف حاکم شام نے قیس کی فوج میں بھی یہ خبر اڑوا دی کہ امام حسن نے حاکم شام سے صلح کر لی ہے۔ بہرحال ان تمام واقعات سے بد دل ہو کر امام حسن مجتبی اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ مدائن کے قلعہ ابیض یعنی سفید قلعے کی طرف چلے گئے۔ مدائن کے گورنر اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے مقرر کردہ جناب سعد ثقفی، جو کہ مختار ثقفی کے چچا تھے، موجود تھے۔ وہیں امام حسن کا علاج معالجہ ہوتا رہا اور اسی علاج معالجے اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے اور پناہ دینے کی پاداش میں حاکم شام نے سعد کو مدائن کی گورنری سے معزول کر دیا تھا۔ ناظرین، ابن عاصم نے بیان کیا ہے کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام مدائن میں ان مشکلات سے دوچار تھے، قیس بن سعد اپنی 12,000 ہراول فوج کے ساتھ مسکن میں حاکم شام کی فوج کے بالمقابل امام حسن کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب قیس نے
امام حسن پر حملے کی خبر سنی تو انہوں نے شامیوں کے ساتھ اپنی فوج کو جنگ میں مصروف کرنے میں مصلحت جانی تاکہ ان کے فوجی اس صورتحال سے خبردار ہو کر بد دلی کا شکار نہ ہو جائے۔ دونوں فوجوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا جس میں دونوں طرف سے کچھ نقصان ہوا۔ اس کے بعد حاکم شام قیس سے ان الفاظ میں مخاطب ہوئے کہ تم اب کس لیے ہم سے لڑ رہے ہو اور خود کو ہلاک کر رہے ہو؟ ہمیں پختہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے قائد کو تمہارے ساتھیوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ خنجر سے زخمی کر دیے گئے ہیں اور قریب المرگ ہیں، لہٰذا تم کو اس وقت تک لڑائی سے گریز کرنا چاہیے جب تک صورتحال سے متعلق بالکل صحیح اطلاع نہ مل جائے۔ ناظرین، قیس اس طرح لڑائی روکنے پر مجبور ہو گئے اور امام حسن کی طرف سے سرکاری مصدقہ اطلاع کا انتظار کرنے لگے، لیکن اس دوران ان کی فوج بڑی تعداد میں ان کا ساتھ چھوڑ کر حاکم شام کی طرف جانے لگی۔ ابن عاصم کوفی نے بیان کیا ہے کہ جب قیس نے اس بڑے پیمانے پر دغا بازی کو دیکھا تو انہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو صورتحال کی سنگینی سے باخبر کیا۔ قیس کا خط ملنے پر امام حسن مجتبیٰ کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے عراقی عمائدین اور سرداروں کو مشورے کے لیے طلب کیا اور انہیں خطاب کیا، اے اہل عراق، میں تم لوگوں کے ساتھ جو میرے ارد گرد جمع ہو کیسے پیش آؤں؟ یہ ہے قیس ابن سعد کا مکتوب جس میں اطلاع دی گئی ہے کہ تمہارے معززین تمام معاویہ سے جا ملے ہیں۔ تمہارا یہ کیسا حیران کن اور قابل نفرت رویہ ہے؟ تم ہی تھے جنہوں نے میرے والد کو صفین میں تحکیم کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا تھا، اور جب یہ ثالثی جس پر وہ مجبوراً راضی ہو گئے عمل میں آ گئی تو تم ان کے خلاف ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے معاویہ کے خلاف دوبارہ فوج کشی کے لیے تم سے کہا تو تم نے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا۔ میرے والد کی شہادت کے بعد تم از خود میرے پاس آئے اور اپنی رضامندی اور خواہش سے تم نے میری بیعت کی، میں نے اسے قبول کیا اور معاویہ سے جنگ کے لیے نکلا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کیا کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اب پھر تم وہی کچھ کر رہے ہو جو اس سے پہلے تم نے کیا۔ اے اہل عراق، میرے سلسلے میں تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم مجھے میرے دین میں رسوا نہ کرو، کیونکہ بس اب میں اس سلسلے یعنی امر خلافت کو معاویہ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، یعقوبی نے بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دستبرداری کی یہی وجہ لکھی ہے۔ یہ پوری صورتحال کو واضح کر دیتی ہے جس کے تحت امام حسن نے دستبرداری کا فیصلہ کیا، اور اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ شروع سے ہی بلکہ واقعہ صفین کے زمانے سے ہی عراقیوں کے ناقابل اعتماد کردار سے مطمئن نہ تھے۔ ان کے خیال میں عراقی غیر معتمد لوگ تھے جو فوری طور پر تو جوش میں آ جاتے تھے، مگر جب آزمائش کا وقت آتا تو ثابت قدم نہ رہتے تھے۔ ان عراقی سرداروں کے سامنے یہ تقریر کرنے کے بعد امام حسن نے فوراً حاکم شام کو پیغام بھجوایا کہ وہ دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ قیس بن سعد بن عبادہ کو یہ صورتحال پتہ چلی تو انہوں نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو بغیر کسی قائد اور رہنما کے جنگ کرو یا حاکم شام کی بیعت کر لو۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ قتل و خون سے بہتر ہے کہ حاکم شام کی بیعت کر لی جائے۔ ناظرین، ابو الفرج اصفہانی نے یہ بیان کیا ہے کہ قیس کے 12,000 کے لشکر کے امیر قیس بن سعد بن عبادہ نہیں بلکہ عبید اللہ ابن عباس اور کچھ مورخین کے نزدیک عبداللہ ابن عباس تھے، اور وہ اپنا 8,000 کا لشکر لے کر بہت پہلے ہی حاکم شام کے لشکر سے جا ملے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حاکم شام نے قیس بن سعد بن عبادہ کو رشوت کے طور پر 10 لاکھ درہم پیش کیے تھے، اور اس وقت قیس کے پاس صرف 4,000 کا لشکر تھا کہ جنہوں نے حاکم شام کی بیعت کی۔ ناظرین، جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حاکم شام کو خلافت سے دستبرداری کا پیغام بھیجا تو عبداللہ ابن نوفل ابن حارث کو صرف ایک شرط بتا کر حاکم شام کے پاس بھیجا کہ تمام لوگوں کو عام معافی دی جائے گی۔ امام حسن کی یہ ایک شرط لے کر جب عبداللہ ابن نوفل حاکم شام کے پاس پہنچے
تو یہ سنتے ہی حاکم شام نے ایک خالی کاغذ اٹھایا اور اپنے دستخط اور مہر لگائی اور عبداللہ سے کہا کہ حسن بن علی جو بھی شرائط طے کرنا چاہیں وہ مجھے منظور ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اور حاکم شام کے درمیان جو صلح نامہ تحریر کیا گیا اس میں تقریباً ہر بڑے مورخ نے کچھ شرائط کی کمی یا اضافہ کیا ہے جس سے اس معاہدہ صلح کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے۔ البتہ ابن عاصم کوفی نے جس طرح ان شرائط امن کو پیش کیا ہے اور جس طرح امام حسن مجتبیٰ نے ان کو طے کیا تھا وہ انداز کئی مسائل کو حل کر دیتا ہے اور دوسرے مورخین کے غیر شفاف بیانات کا تصفیہ کر دیتا ہے۔ وہ شرائط نامہ یہ تھا: نمبر 1، معاویہ کتاب اللہ کے تحت سنت رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی سیرت کے مطابق حکومت کرے گا۔ نمبر 2، معاویہ اپنے بعد خلافت کے لیے کسی کو نامزد یا مقرر نہیں کرے گا بلکہ اس انتخاب کو مسلم شورا کے حوالے کر دے گا۔ نمبر 3، لوگ جہاں جہاں خدا کی زمین میں بس رہے ہوں گے ان کو امن حاصل ہوگا۔ نمبر 4، حضرت علی کے ساتھی اور پیروکار، ان کی زندگیاں، مال و اسباب، ان کے بیوی بچے سب محفوظ رہیں گے اور ان کو امن کی ضمانت دی جائے گی۔ یہ خدا کے حضور ایک مقدس عہد نامہ اور پاک اتفاق رائے ہے جو معاویہ ابن ابو سفیان کو پابند کرتا ہے کہ اسے برقرار رکھے اور پورا کرے۔ نمبر 5، کوئی بھی نقصان دہ یا خطرناک کام پوشیدہ یا اعلانیہ امام حسن یا ان کے بھائی امام حسین یا اہل بیت نبی کے کسی فرد کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ اس صلح نامے پر عبداللہ بن نوفل، عمر بن ابی سلمہ اور دوسرے افراد گواہ ہیں۔ ناظرین، تاریخ پڑھنے والے اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تب سے ہی یہ مسلمہ اصول ہے کہ شرائط فاتح کی مانی جاتی ہیں نہ کہ اس کی جو مفتوح ہو۔ ظاہری اور دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خلافت سے کنارہ کشی کر لی اور حاکم شام کی فوج کو دنیاوی فتح حاصل ہوئی، لیکن اس شرائط نامے کے لکھوائے جانے اور حاکم شام کے امام حسن کی ہر شرط کو ماننے کے عمل نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس جنگ میں کون ہارا اور کون جیتا۔ بہرکیف یہ معاہدہ مکمل ہونے کے بعد امام حسن مجتبیٰ کوفہ کی طرف تشریف لے گئے جہاں قیس ان سے آ ملے۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حاکم شام نے اپنی پوری فوجی طاقت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو کر لوگوں کے مختلف گروہوں سے یکے بعد دیگرے بیعت لی۔ امام حسن مجتبیٰ کوفہ آنے کے بعد مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ خلافت سے دستبرداری کے باوجود امام حسن مجتبیٰ کو اہل تشیع حضرت علی کی شہادت کے بعد اپنا امام یا رہنما مانتے رہے، حتیٰ کہ وہ شیعہ افراد بھی جنہوں نے ان کے اقدام دستبرداری پر تنقید کی تھی اس بات کی توثیق کرنے سے کبھی نہ رکے کہ ان کے والد نے امام حسن کو اپنے بعد امیر المومنین کے لیے نامزد کیا تھا۔ جب تک امام حسن مجتبیٰ زندہ رہے، شیعہ اور امام حسن کے خاندان کے تمام افراد ان کو خاندان علویہ کا اور اہل بیت رسول کا سربراہ تسلیم کرتے تھے، اور شیعوں کی تاریخ کی تمام کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ ان کو حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرا امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس شرائط نامے اور معاہدہ امن پر حاکم شام نے کتنا عمل کیا، اس کا جواب تاریخ سے بآسانی لیا جا سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔